Assalamu alaikum and hello. My name is Lona. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लोना है और मैं कैथोलिक फैमिली में पैदा हुई। मगर जब मैंने कैथोलिज़्म पर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये सिवाय झूठ और गुमराही के और कुछ भी नहीं है। आइए मैं आपको अपनी मुकम्मल रिसर्च और इस्लाम कबूल करने की पूरी कहानी सुनाती हूँ। मेरा ताल्लुक़ कैलिफ़ोर्निया के छोटे से टाउन पैराडाइज से है, जो कि नॉर्थ कैलिफोर्निया से 2 घंटे की ड्राइव के फासले पर है। मेरा सारा बचपन इसी टाउन में गुजरा है और उस वक्त वहाँ की कुल आबादी सिर्फ 25,000 अफराद पर मुश्तमिल थी। मगर आतिशज़दगी के एक वाक़े में शहर का अक्सर हिस्सा जल गया। यही वजह थी कि यहाँ से अक्सर लोग अब हिजरत कर चुके हैं। अब वहाँ की आबादी 10,000 से भी कम है। जब ये इलाका मुकम्मल आबाद था, उस ज़माने में भी यहाँ की आबादी बहुत कम और महदूद थी। यही वजह थी कि यहाँ के अक्सर लोग ईसाई थे और मुझे नहीं याद कि मैंने अपने बचपन में रोमन कैथोलिक मज़हब के अलावा कभी किसी और मज़हब को यहाँ देखा हो। अगरचे यहाँ पर ईसाइयत के दीगर फ़िरक़ों के भी चर्च थे, मगर 96% आबादी कैथोलिक ही थी। कम आबादी होने की वजह से यहाँ का माहौल बहुत ही पुरअमन और यहाँ की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी। पहाड़ों और हरे भरे दरख्तों के दरमियान साफ़ सुथरा और पुरसुकून माहौल इसे वाकई किसी जन्नत से कम ज़ाहिर नहीं करता था। शायद इसीलिए इसका नाम पैराडाइज था। मगर इसके साथ दूसरे मज़ाहिब से इंटरेक्शन ना होने की वजह से दूसरे मज़ाहिब के बारे में नॉलेज और मालूमात की भी शदीद कमी थी। इस तरह आप कह सकते हैं कि हम ईसाइयत के अलावा दीगर मज़ाहिब के इल्म के हवाले से मुकम्मल जाहिल ही थे। इसी चीज़ ने हमें इस कदर गुमराह कर दिया था कि हम ये समझते थे कि ईसाइयत के अलावा जो कुछ भी है वो बुराई ही है और दुनिया में सिर्फ एक ही अच्छा मज़हब है और वो ईसाइयत है। ये वो आम सोच थी जो कि मेरे इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स में पाई जाती थी। और अगर मैं बात करूं अपने बारे में तो मुझे ईसाइयत के अलावा और किसी मज़हब के बारे में पता ही नहीं था। हाँ, अलबत्ता मुझे ये ज़रूर पता था कि कैथोलिक फ़िरके के अलावा और भी ईसाई फ़िरके हैं। ईसाइयत के अलावा मुझे एक और मज़हब का नाम पता था और वो थी यहूदियत, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यहूदी गुमराह हो चुके थे, इसलिए लोगों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाने के लिए गॉड ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। इस तरह मैं यहूदियत को बराए नाम ही जानती थी, इसकी भी कुछ तफसील मुझे नहीं पता थी। मुझे बचपन से यही सिखाया गया था, अगर तुम्हें अच्छा इंसान बनना है तो लाजमी है कि तुम ईसाई बनो, क्योंकि सिर्फ ईसाई ही अच्छे इंसान होते हैं। इसके अलावा जो भी मज़हब है वो बुराई है और जहन्नुम का रास्ता है। हमारे पेरेंट्स ने अपनी माली हैसियत से बढ़कर हमें अच्छे प्राइवेट कैथोलिक स्कूल में तालीम दिलवाई, जहां हमें दुनियावी तालीम के साथ साथ अच्छा कैथोलिक बनने की भी तालीम दी जाती थी। मैं अपने बहन भाइयों की तरह अपनी पूरी क्लास के साथ बाकायदगी से चर्च जाती थी, जहां हमारी कैथोलिक टीचर अमली तौर पर इबादत करना सिखाती थीं। जब मैं 1 साल से भी कम उम्र थी तो मुझे बपतिस्मा दिया गया था और जब मैं 2nd ग्रेड की स्टूडेंट थी तो मेरी कन्फर्मेशन की तकरीब हुई थी, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत ही कम उम्री में कर दी गई थी, अगरचे कैथोलिज़्म में ऐसा 15-16 साल की उम्र से पहले होता नहीं है। इसके अलावा हमारी सारी फैमिली हर संडे को बाकायदगी से चर्च जाती थी और पूरी फैमिली चर्च की हर तकरीब में बहुत एहतमाम से शिरकत करती थी। यहाँ तक कि मेरी फैमिली को चर्च की तरफ से कैथोलिक फैमिली ऑफ द ईयर का एजाज़ी खिताब भी दिया गया था। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी फैमिली की चर्च एक्टिविटीज़ में कमी आने लगी, मगर मैं हर संडे को लाजमी चर्च जाती थी।
اگر کسی سنڈے میری والدہ مجھے چرچ نہ لے کر جاتی تو میں اکیلی ہی چرچ چلی جاتی تھی۔ مجھے پریئرز کے علاوہ بھی چرچ میں وقت گزارنا اچھا لگتا تھا۔ میں وہاں پر اپنا اکثر وقت بائبل پڑھتے گزارتی تھی۔ یہاں میں ایک چیز اور بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو میری مکمل کہانی سمجھنے میں آسانی رہے، وہ یہ کہ میں اپنے اسکول کی بہت ہی بریلینٹ بچی تھی، حتیٰ کہ میری ٹیچرز نے میری ذہانت اور علمی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے جونیئر اسکول میں 2 مرتبہ اگلی کلاس میں جمپ دیا۔ ایک مرتبہ جب میں کنڈر گارڈن 1 میں تھی تو میری ٹیچر نے مجھے گریڈ 2 میں پروموٹ کر دیا۔ اسی طرح جب میں 7 گریڈ کی اسٹوڈنٹ تھی تو میرے اسکول نے مجھے پروموٹ کر کے گریڈ 8 میں بھیج دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنا جونیئر اسکول 12 سال کی عمر میں ہی مکمل کر لیا تھا، جو کہ عموماً بچے 14 سے 15 سال کی عمر میں مکمل کرتے ہیں۔ میں 12 سال کی عمر میں ہائی اسکول میں آ گئی تھی، اور یہ وہی وقت تھا جب میں نے بائبل کے مختلف ورژنز کی سیلف اسٹڈی شروع کر دی تھی، کیونکہ مذہب ہمیشہ میرا پسندیدہ سبجیکٹ رہا ہے۔ یہاں سے میری کہانی کا پارٹ 2 شروع ہوتا ہے۔ یہاں 12 سال کی عمر سے پرائیویٹ کیتھولک اسکول میں میرا اسلام کی طرف سفر شروع ہوتا ہے۔ دراصل بائبل کی اسٹڈی کے دوران میرے سامنے کچھ ایسی چیزیں آئیں جو کہ چرچ اور کیتھولزم کی تعلیمات سے ہٹ کر تھیں۔ وہ 3 بنیادی نکات تھے جنہوں نے مجھے آخر کار اس نتیجے تک رہنمائی کی کہ میں جس مذہب کو فالو کر رہی ہوں وہ سچا نہیں ہے، اور میں ایک غلط مذہب اور غلط عقائد کے پیچھے گمراہی والی زندگی گزار رہی ہوں، جو کہ اس اصل مذہب سے بہت مختلف ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ ان بنیادی 3 نکات میں سے سب سے پہلا اور سب سے بیسک پوائنٹ ٹرینیٹی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا کا بیٹا ہونا، کیونکہ مجھے بچپن سے یہ بات کبھی پلے ہی نہیں پڑی کہ 1 جمع 1 جمع 1 مل کر بھی ایک ہی ہے۔ کیسے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا دل و دماغ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ خدا کے طاقتور ہونے کا تصور ہی اس بات پر قائم ہے کہ وہ ایک ہے، اور اگر وہ 3 حصوں میں بٹ گیا اور اس کی طاقت 3 جگہ تقسیم ہو گئی پھر تو وہ طاقتور نہیں رہے گا، بلکہ اس سے تو خدا کی طاقت کم ہو جائے گی۔ جبکہ عیسائیت میں یہ بات تو کنفرم ہے کہ خدا بہت طاقتور ہے، تو پھر اس عقیدے کے مطابق تو خدا کی طاقت ایک جگہ جمع رہنی چاہیے۔ اس طرح میرے دل و دماغ نے مجھے بتایا کہ خدا ایک ہے اور خدا کی تقسیم اور ٹرینیٹی کا عقیدہ غلط اور فضول ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے چیپٹر مارک 13:32 میں کہتے ہیں کہ نہ میں علم رکھتا ہوں اور نہ فرشتے کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ صرف گاڈ ہی ہے جو سارا علم اور ساری طاقت رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ بائبل میں لکھا ہے، میں یسوع چیزوں کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا مگر صرف خدا یہ طاقت رکھتا ہے۔ اسی طرح کے کئی مقامات تھے جن کو پڑھ کر سمجھ آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے، کیونکہ خدا بے علم اور طاقت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ خدا تھے تو ان کو ہر چیز کا علم ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح بائبل چیپٹر 23 آیت نمبر 19 میں ہے کہ خدا نہ ہی انسان ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا ہے، وہ خون اور گوشت کے وجود سے آزاد ہے، یعنی خدا گوشت پوشت اور خون کے وجود کا مالک نہیں ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو گوشت اور خون سے بنے ایک انسان تھے۔ یہاں یہ بات تو واضح ہو گئی تھی کہ بائبل کہہ رہی تھی کہ خدا کوئی انسان نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ تو ایک انسان تھے، اس لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ خدا ہوں۔ اس کے علاوہ دوسرا نقطہ اوریجنل سن کا عقیدہ تھا۔ کیتھولک مذہب کے مطابق حضرت آدم اور اماں حوا نے جنت سے جو ممنوع پھل کھایا تھا وہ گناہ بنی آدم میں نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے آدم کا ہر بچہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ معصوم ہے، بلکہ چھوٹا بڑا، عورت مرد، ہر انسان گناہ گار ہے۔
اور میرے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی کہ دنیا میں ہر انسان گناہگار پیدا ہوتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کیسے مجھے اس جرم کے لیے قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں جو میں نے کیا ہی نہیں۔ میرا دل کہتا تھا کہ خدا ایسا ظالم اور ناانصافی کرنے والا نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے ہزاروں نسلیں پہلے جو غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی اس کا مجرم مجھے قرار دے، اور اس پر مزید ناانصافی یہ کہ میرے جرم کی سزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے اور وہ ہمارے گناہوں کے لیے بلی چڑھ جائیں، تاکہ ہمیں اس گناہ سے پاک کریں جو گناہ ہم نے کیا ہی نہیں۔ گاڈ ہمیں کیسے ان گناہوں کے جرم میں جہنم میں ڈال دے گا جو گناہ ہمارے دادا پردادا کر گئے تھے؟ اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جن بچوں کو بپتسمہ نہیں دیا گیا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، یعنی اگر کوئی بچہ چند گھنٹوں یا دنوں کی زندگی گزار کر مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا کیونکہ اسے بپتسمہ نہیں دیا گیا۔ کیا خدا اس ننھے معصوم کو جنت میں داخل کرنے سے انکار کر دے گا؟ اسی طرح ایک تیسرا نقطہ جس کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ وہ بائبل سے بالکل ہی مختلف ہے، وہ ہے کیتھولزم میں انسانوں کی مختلف درجہ بندی، جس کے مطابق کلیرگی کو لیٹے پر فوقیت حاصل ہے۔ جس طرح یہ درجہ بندی اوپر کے درجوں میں ہے، اسی طرح انسانوں کی ایک دوسرے پر فوقیت نیچے تک چلی جاتی ہے اور مردوں کو عورتوں کے اوپر درجہ دیا جاتا ہے۔ مجھے یہ درجہ بندی کی وجہ سے کچھ لوگوں کا خود کو دوسروں سے بلند مرتبہ سمجھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ مجھے نہیں پسند تھا کہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف پادری کے سامنے کروں، کیونکہ اگر میں انسان اور خدا کی بندی ہوں تو پادری بھی تو ایک انسان اور خدا کا بندہ ہے۔ پھر اس سے یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ میرے گناہ سن کر مجھے معافی دے؟ حالانکہ یہ اختیار تو اللہ یعنی گاڈ کا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کرے، تو میں ڈائریکٹ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہ مانگوں؟ بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ کوئی انسان خدا کی جانب سے لوگوں کے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اگر پادری کہہ بھی دے کہ میں نے خدا کی طرف سے تمہارے گناہ معاف کر دیے، تو اس کے کہنے کی کیا اوقات ہے اور کیا گارنٹی ہے کہ واقعی میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں؟ ایک انسان میرے دل کی کیفیت کیسے جان سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے میں دل سے وہ گناہ دوبارہ کرنا چاہتی ہوں اور صرف دکھاوے کی معافی مانگ رہی ہوں۔ اسی طرح یہ درجہ بندی کے صرف مرد ہی خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، عورتیں نہیں۔ مرد ہی پادری بن سکتے ہیں، عورت صرف نن بنے گی اور ان کی خدمت کرے گی۔ پوپ کے درجے تک عورت نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کو پوپ بن کر اتنی پاور مل گئی ہے کہ وہ مذہب میں جیسے چاہے تبدیلیاں کرے؟ مثال کے طور پر جب میں 11 سال کی تھی تو میری ماں نے مجھے بتایا کہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ تم گوشت کھانا چھوڑ دو، باقی سب کچھ کھانے کی اجازت ہے۔ مگر 2 سال بعد میری ٹیچر نے مجھے بتایا کہ پوپ نے مذہب میں تبدیلی کر دی ہے، اب تم گوشت نہیں بلکہ کوئی بھی ایک کھانے کا آئٹم کھانا بند کر دو اور باقی چیزیں کھاتی رہو تو تمہارا روزہ ہو جائے گا۔ یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا کہ مذہب کیسے سالانہ بنیادوں پر تبدیل ہو رہا ہے، کیسے کسی انسان کے پاس اختیار ہے کہ جیسے چاہے مذہب کو بدل دے۔ اس طرح ہم آہستہ آہستہ بائبل سے دور اور پادریوں کے بنائے گئے مذہب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ میں اپنی والدہ سے پوچھتی کہ بائبل کی فلاں آیت کہتی ہے کہ عورتوں کو سر کپڑے سے ڈھانک کر رکھنا چاہیے، تو ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ میری والدہ کہتی کہ حکم پوپ نے صرف ننس کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ پھر رولز کو دوبارہ تبدیل کیا گیا اور ننس بھی صرف چرچ میں ہی سر پر کپڑا رکھیں گی، باقی سب جگہ یہ پابندی ختم ہے۔ اسی طرح مذہب میں تبدیلیوں پر تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور کچھ لوگوں کو اتنا بلند درجہ مان لیا گیا ہے کہ ان کو مکمل اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ جیسے چاہیں مذہب میں تبدیلی کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ بھی میرے سامنے ایسی بہت ساری باتیں تھیں جن کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ بائبل کی تعلیمات اور چرچ کی تعلیمات میں بہت فرق ہے۔
مگر یہ بنیادی 3 نکات تھے جن سے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ چرچ ہمیں اصلی عیسائیت سے دور لے جا رہا ہے، حتیٰ کہ پچھلے ہزاروں سال میں اصل بائبل بھی غائب کر دی گئی ہے، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ بائبل کے مختلف ورژنز ہیں اور ترجمے ہیں، اور ہر ورژن میں یہی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ اصل بائبل سے زیادہ قریب اور زیادہ ایکوریٹ ہے، جبکہ اصل بائبل کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا اصل پیغام کیا تھا۔ ہم بائبل کے جو انگلش ترجمے پڑھتے ہیں وہ لاطینی زبان کی بائبل سے ٹرانسلیٹ کیے گئے ہیں، اور لاطینی ترجمہ پتہ نہیں کہاں سے حاصل کیا گیا تھا، جبکہ اصل بائبل تو ہیبریو یا ایرامک زبان میں ہونی چاہیے، مگر اس کا کوئی وجود ہی موجود نہیں ہے۔ لاطینی ترجمہ تو انسانوں نے ووٹ کے ذریعے مقرر کیا ہے۔ پادریوں کا ایک گروہ ایک جگہ جمع ہوا اور انہوں نے ووٹ کے ذریعے طے کیا کہ کون سا ترجمہ اصل بائبل کے قریب ترین ہے، اور اس لاطینی ترجمے کو اصل بائبل کا نعم البدل مان لیا گیا۔ ساری باتوں کا لب لباب یہ کہ اصل الہامی بائبل جو کہ خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی وہ کہیں بھی موجود نہیں ہے، اور ہم آج کل خدا کے بھیجے دین پر نہیں بلکہ چرچ اور پادریوں کے بنائے ہوئے دین پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ بہرحال میں 12 سال کی عمر میں بائبل کے مطالعے سے جس نتیجے پر پہنچی تھی، میں وہ ساری چیزیں لے کر اپنے اسکول کی کیتھولک ٹیچر کے پاس گئی اور ان سے ساری رودات بیان کی۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں خدا پر ایمان رکھتی ہوں، بائبل اور عیسائیت پر ایمان رکھتی ہوں، مگر میں جیسس کو خدا کا بیٹا نہیں مانتی۔ اگرچہ وہ بہت مقدس ہستی ہیں مگر وہ خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ میری ٹیچر نے میری بات سن کر صرف ایک جملہ بولا اور بات ختم کر دی۔ انہوں نے کہا، اگر تم یسوع کو خدا کا بیٹا نہیں مانتی تو تم جہنم میں جاؤ گی۔ یعنی ان کے خیال میں یسوع کو خدا کا بیٹا ماننے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ میری ٹیچر کے اس جملے نے مجھے بہت اپسیٹ کر دیا تھا۔ میری ساری ریسرچ مجھے بتا رہی تھی کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، مگر میری ٹیچر مجھے بتا رہی تھی کہ میں غلط ہوں۔ بہرحال وہ میرا مڈل اسکول کا آخری سال تھا، اور اگلے سال میں نئے اسکول یعنی ہائی اسکول شفٹ ہو گئی، اور یہاں سے میری زندگی کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے کہ میں کیسے اسلام میں داخل ہوئی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ میری فیملی کیتھولزم پر کافی سختی سے عمل کرتی تھی، اس لیے میرے پیرنٹس نے میرے ہائی اسکول کے لیے بھی ایک مہنگے پرائیویٹ کیتھولک اسکول کا انتخاب کیا جو کہ کسی دوسرے شہر میں تھا، اور میری اسکولنگ کے لیے میری فیملی اپنا ٹاؤن چھوڑ کر نئی جگہ شفٹ ہو گئی۔ یہاں میں نے اپنے ہائی اسکول کے ساتھ ساتھ ایک جونیئر کالج میں بھی ایکسٹرا کلاسز لینی شروع کر دیں۔ اس طرح میرے اوپر ایکیڈیمک ایجوکیشن کا کافی بوجھ آ گیا، اور میں پہلے سال بائبل کی اسٹڈی سے کافی حد تک دور ہو گئی تھی۔ مگر ان ڈبل کلاسز کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ میں نے ہائی اسکول میں بھی 1 سال کا جمپ لیا، اور صرف 15 سال کی عمر میں گریجویشن مکمل کر چکی تھی، اور عین اس وقت جب میں 15 سال کی عمر میں گریجویشن سے فارغ ہوئی میں اسلام بھی قبول کر چکی تھی۔ جی ہاں، میں نے 15 سال کی چھوٹی سی عمر میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ دراصل ہوا یوں کہ جب میں ہائی اسکول کے لیے نئی جگہ شفٹ ہوئی تو پہلی مرتبہ میں نے اپنے ارد گرد بہت مختلف مذاہب کے لوگ دیکھے، جبکہ میرے پرانے ٹاؤن میں تو سب عیسائی ہی تھے، لہٰذا اپنے اسکول کی تعلیم کے پہلے سال سے ہی مجھے دیگر مذاہب کو جاننے اور سمجھنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ میں جس جونیئر کالج میں ایکسٹرا کلاسز لیتی تھی وہاں ہندو، یہودی اور مسلمان بھی اچھی خاصی تعداد میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ہمارے کالج میں ایک ورلڈ ریلیجن کلاس بھی ہوتی تھی، اور میں اس کلاس میں بہت ہی ذوق اور شوق سے شرکت کرتی تھی۔ میرے خیال میں یہ سبجیکٹ ہر اسکول میں بچوں کو پڑھایا جانا چاہیے۔ یہاں میری توجہ کا محور بدھزم یا ہندوازم نہیں تھے، بلکہ میرا سارا فوکس ابراہیمی مذاہب کی جانکاری پر مرکوز تھا۔
جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مجھے یہودی مذہب سے برائے نام ہی واقفیت تھی، مگر یہاں مجھے تفصیل سے اسے سمجھنے کا موقع مل رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ یہودیت کا عیسائیت سے کیا تعلق ہے، ابراہیمی مذاہب کا آپس میں کیا تعلق ہے، مگر یہاں میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے پتہ چلا کہ اسلام بھی ایک مذہب ہے، اور وہ نہ صرف الہامی مذہب ہے بلکہ ابراہیمی مذاہب میں سب سے زیادہ اوتھینٹک مذہب کلیم کرتا ہے۔ اس سے پہلے مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ مسلمان یا اسلام بھی کسی ابراہیمی دین کا حصہ ہیں، کیونکہ میری اسلام کے حوالے سے جو معلومات تھیں وہ 9/11 کے دہشت گرد حملوں اور اسامہ بن لادن کی حد تک ہی محدود تھی۔ بچپن میں کبھی میری والدہ میرے بالوں میں کنگھا کر رہی ہوتی تو ٹی وی پر مسلمانوں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہوتی تھیں، مذہبی انتہا پسندی اور مسلمان انتہا پسندی، جنگلی وحشی مسلمان دہشت گرد، اور ایسے ہی چند الفاظ تھے جو کہ میں نے اپنے بچپن سے اسلام کے بارے میں سنے تھے۔ تو جب میں نے یہاں پر مختلف دھرموں کے بارے میں جانکاری کی کلاسز لینی شروع کیں تو مجھے پتہ چلا کہ اصل اسلام ہے کیا۔ اسلام ایک خدا کی بات کرتا ہے، جو بالکل وہی عقیدہ ہے جو کہ بائبل کی اسٹڈی نے میرے دل میں پختہ کیا تھا۔ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا پیغمبر مانتا تھا اور خدا کے لیے بیوی بیٹے جیسے انسانی رشتوں سے سختی سے منع کر رہا تھا۔ یہاں مجھے ایک نئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا جس کی مجھے پہلے نالج نہیں تھی، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل انہی چیزوں کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے جن کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلاتے تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بہت واضح تھا۔ وہ خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی ان کے پیروکاروں نے دین میں تحریف کر کے ان کو خدا کے برابر درجہ دیا تھا۔ وہ خدا کی وحدانیت کی تعلیم دیتے تھے اور ان کی ساری تعلیمات میں ایک چیز پر سب سے زیادہ فوکس تھا، وہ یہ کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خدا کے ساتھ شرک عظیم جرم ہے۔ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ 70 سے 80% دین صرف خدا کی وحدانیت کے متعلق ہے۔ میرے لیے سب کچھ بہت ہی دلچسپ تھا اور میں نے اسلام کو مزید گہرائی سے پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے اسلام کی اچھائی بھی متاثر کر رہی تھی کہ یہاں دین کے احکامات 100% ڈائریکٹ قرآن سے لیے گئے تھے، اور قرآن بھی 100% اپنی اوریجنل حالت میں برقرار تھا، اس میں کوئی تحریف نہیں کی گئی تھی۔ اگرچہ قرآن کے بھی بے شمار ترجمے تھے، مگر اس کی اصل عربی اپنی جگہ محفوظ تھی جس میں کسی قسم کی تحریف نہیں تھی، اور وہ چند لوگوں یا کسی پاپ کے قبضے میں نہیں تھی بلکہ تمام عوام کے لیے کھلے عام دستیاب تھی۔ میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ مجھے اسلام کے لیے اپنے عقائد میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ میرے عقائد اور میرا ایمان پہلے ہی 100% وہی تھا جو اسلام کی تعلیمات تھیں۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتی تھی، میں خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھتی تھی، مجھے شرک قابل قبول نہیں تھا، میں تمام انبیاء کی رسپیکٹ کرتی تھی، میں دین کے معاملات میں ڈائریکٹ اللہ یعنی گاڈ کے احکامات کو فالو کرنا چاہتی تھی، اور یہ سب کچھ مجھے اسلام میں دستیاب تھا۔ مجھے اسلام قبول کرنے کے لیے کچھ بھی بدلنے کی ضرورت نہیں تھی، میں تو پہلے سے ہی مسلمان تھی اور بالکل انہی چیزوں پر عمل کر رہی تھی جو کہ اسلام کہہ رہا تھا۔ میری عمر اس وقت 13 سال تھی۔ میں نے فائنلی کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے قرآن کو مکمل اسٹڈی کرنے کا فیصلہ کیا، جیسا کہ میں نے بائبل کو اسٹڈی کیا تھا۔ میں ایک دن ایک بک اسٹور پر گئی اور اپنے لیے انگلش ترجمے والا قرآن لے آئی، اور میں نے لگ بھگ 1 سال تک قرآن کا مطالعہ کیا، اور اس 1 سال میں مجھے اندازہ ہوا کہ میں تو مسلمان ہوں۔ قرآن اور اسلام میں سکھایا گیا ایمان تو پہلے سے مجھ میں ہے۔ اس چیز نے مجھے قلبی اطمینان دیا کہ میں گمراہ نہیں تھی
اور میری مڈل اسکول کی کیتھولک ٹیچر کے کہنے کے مطابق میں جہنم میں جانے والی نہیں تھی، بلکہ میں تو جہنم اور شرک سے بچ کر جنت کے راستے پر گامزن تھی۔ اس کے علاوہ اسلام عورتوں کے علم حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگا رہا تھا کہ کوئی عورت عالمہ نہیں بن سکتی، جیسا کہ کیتھولک مذہب میں پادری یا پوپ بننے کا حق صرف مردوں کے پاس ہے۔ اسی طرح اسلام میں عورتوں کی وراثت اور جائیداد کا حق آج سے 1400 سال پہلے ہی دے دیے گئے تھے، جبکہ یہاں امریکہ میں 200 سال پہلے تک عورتوں کو جائیداد خریدنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ امریکہ میں پہلی مرتبہ عورتوں کو اپنے نام پر جائیداد خریدنے کا حق 1839 میں امریکہ کی ایک ریاست میں دیا گیا اور اس کے بعد 1844 میں یہ حق پورے امریکہ میں دے دیا گیا۔ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ اسلام آج سے 1400 سال پہلے بھی کس قدر سویلائزڈ تھا۔ اس کے علاوہ قرآن کہہ رہا تھا کہ حضرت آدم اور اماں حوا نے جنت سے ممنوعہ پھل کھانے کی جو غلطی کی تھی اس میں دونوں قصوروار تھے، اور انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور خدا نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ اسلام کہہ رہا تھا ہر بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہے۔ قرآن واضح کہہ رہا تھا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے جرم کے لیے قصوروار نہیں ہے اور ہر شخص صرف اپنے ہی کیے گئے اعمال کے لیے ذمہ دار ہے، جبکہ کیتھولزم میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پھل کھانے کے پیچھے دراصل اماں حوا قصوروار تھیں، اور اسی وجہ سے عورت تا قیامت مجرم ہے اور عورت مذہب میں کوئی درجہ حاصل نہیں کر سکتی سوائے خدمت کے۔ وہ صرف نن بن کر چرچ کی خادمہ ہی رہے گی۔ غرض یہ کہ میں جتنا زیادہ قرآن کا مطالعہ کرتی گئی میرے شکوک دور ہوتے چلے گئے، اور فائنلی مجھے پتہ چلا کہ اسلام ہی 100% حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے۔ اگر مجھے واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنا ہے تو مجھے اسلام پر عمل کرنا ہوگا۔ میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا تو مجھے لگا کہ مجھے اصلی بائبل مل گئی ہے، ایسی بائبل جس میں کوئی تحریف نہ ہو، جو ڈائریکٹ خدا کا کلام ہو۔ 15 سال کی عمر میں اپنی گریجویشن کے آخری سال میں نے باقاعدہ کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے سے قبل میں نے اپنی والدہ کو اعتماد میں لیا اور ان کو اس بارے میں آگاہ کیا، اگرچہ ان کو میرا یہ فیصلہ پسند نہیں تھا اور انہوں نے مجھے کہا بھی کہ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے، مگر انہوں نے بہت زیادہ سختی سے منع نہیں کیا۔ میں نے آن لائن اپنے ارد گرد موجود مساجد کو سرچ کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے ٹاؤن میں قریب کوئی مسجد ہی نہیں ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ یہاں کچھ عرب اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ ہے جس نے ایک گھر کرائے پر لے کر اس کو مسجد کے بطور استعمال کر رہے ہیں اور وہ وہاں نمازوں کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے رابطہ کیا اور وہاں جا کر ان لوگوں کے پاس کلمہ شہادت پڑھا۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتا دوں، کلمہ شہادت ایک ڈکلیریشن ہے جس میں آپ چند گواہوں کے سامنے اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، اور میں نے یہ سارا عمل ان اجنبی عرب اسٹوڈنٹس کے سامنے دہرایا جن سے میں زندگی میں پہلی بار مل رہی تھی۔ آج الحمدللہ مجھے اسلام قبول کیے 13 سال گزر چکے ہیں، اور پچھلے 13 سال میں میری ساری فیملی کیتھولزم چھوڑ چکی ہے۔ اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کئی لوگ عیسائیت کے دوسرے فرقوں میں چلے گئے اور چند ایک بے دین اور ناستک بن گئے، مگر اب کیتھولک کوئی بھی نہیں ہے۔ یہی میرے اسلام قبول کرنے کی کہانی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری کہانی کسی اور کیتھولک کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ So thank you so much for watching and I hope you have a nice day. Assalamu alaikum.